अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब पाक खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 2। ये इत्तेफाक नहीं तो और क्या था कि वो लड़की कल भी वहाँ मौजूद थी और आज भी। कल भी वो खूबसूरत लग रही थी और आज भी वो इंसानों में दिलचस्पी नहीं लेता था। फिर भी ना जाने क्यों ये चेहरा उसे याद रह गया। उसने नोटिस किया, फिर सर झटक दिया और तभी दरवाज़ा खुला। अरसल अपने पेरेंट्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। ग्लास डोर जैसे ही खुला, पूरे रेस्टोरेंट में विंड चाइम की पुरसोस सी आवाज़ गूंज गई। ये विंड चाइम दाखिली दरवाजे पर लटका था और दरवाज़ा खुलते बंद होते ज़रूर बजता था। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही सीधी लंबी रोश थी जो काउंटर तक जा रही थी, जबकि दाएं बाएं सिटिंग एरिया था। दाएं जानिब कॉमन एरिया, जबकि बाएं जानिब कपल एरिया था। हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग की दीवारों वाला ये रेस्टोरेंट शहर का महंगा तरीन रेस्टोरेंट था और फजर आज दाएं जानिब बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। आज का दिन जैसे फैसले का दिन था। 3 पीस सूट पहने बुरहान गर्देसी के चेहरे पर नरमाहट बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि मिसेस बुरहान मुकम्मल पर्दे में थी। उनके तासुरात का कुछ पता नहीं था। अरसल फजर को देख कर उसके जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, वो बामुश्किल बोल पाई। हलक में कांटे उगाए। वालेकुम अस्सलाम, मिसेस बुरहान ने जवाब दिया। फजर ने घबरा कर अरसल की जानिब देखा, जिसने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया, पर वो खुद काफ़ी परेशान था। आंखों से रत जगह वाज़ही था। बुरहान गर्देजी ने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। वो चारों जानिब अजीब नज़रों से देख रहे थे। शायद उन्हें खतरा था कि कोई उन्हें वहाँ देख न ले। स्टील मेज़ के दोनों जानिब रखी आरामदेह सोफानुमा कुर्सियों में से 4 पर वो चारों टिक गए थे। फजर को अपने चेहरे से तपिश निकलती महसूस हो रही थी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो बार बार बुरहान गर्देजी को देख रही थी, जो वहाँ गैर आरामदेह महसूस कर रहे थे। वो चाहते तो उसे घर बुला सकते थे या फिर अपने ऑफिस, लेकिन बाहर क्यों? फजर सोच ही ना पाई। वो सोच ही ना पाई कि उसकी अहमियत इतनी भी नहीं थी कि उसे घर बुलाया जाता। लेकिन मोहब्बत ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। बुरहान गर्देजी अपने बेटे अरसल गर्देजी के लिए खुद आया था। वो फजर मिराज से मिलने आया था। फजर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। सीलिंग से लटकते बरकी कुमकुमों में तजबस का शिकार फजर दोनों हाथ गोद में गिराए बैठी थी। बुरहान गर्देजी सर्द व सपाट तासुरात लिए उसे घूर रहे थे, जबकि मिसेस बुरहान को वो लड़की पहली ही नज़र में अच्छी लगी थी। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी की तेज़ और कैफीन की कड़वी सी फ़ौरन असर करने वाली खुशबू फैली थी। रेस्टोरेंट अभी खाली था। चंद एक लोग बैठे और ज़्यादातर कॉफ़ी ही पी रहे थे। ग्लास डोर फिर से खुला। विंड चाइम की समात को सुकून पहुंचाने वाली आवाज़ फिर से गूंजी और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो तेज तेज चलता हुआ आया और फिर साथ वाली टेबल पर बैठे उस हेडफोन वाले लड़के के साथ आकर बैठ गया। साथ वाली मेज़ पर बैठे उन चारों के दरमियान फैली खामोशी भयानक होने लगी थी। तो अरसल फौरन बोला, बाबा ये फजर है। वो फजर की तरफ देखते बोला, और फजर ये मेरे बाबा और अम्मा हैं। फजर मुस्कुराई। उसने बारी बारी बुरहान और मिसेस बुरहान की तरफ देखा। जाने क्यों बार बार होठ खुश्क हो रहे थे। वेटर ऑर्डर लेने आया तो अरसल ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। बुरहान गर्देजी गौर से फजर को देख रहे थे। वो एक खूबसूरत लड़की थी। बेसवी चेहरा, रोशन आंखें, लंबी घनी पलकें जो बार बार लरस रही थी, और उसकी थोड़ी पर चमकता वो पूरा दिल। अरसल तो क्या कोई भी लड़का उस पर दिल हार जाता। उन्होंने बेचैनी से पहलू बदला। जाने क्यों वो चेहरा उन्हें जाना पहचाना लगा। क्या करती हैं आप मिस फजर? बिल आखिर वो बोल पड़े। बेटे की खुशी के लिए ये सब ज़रूरी था। फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। वो बस इतना ही कह पाई। अरसल के साथ क्यों हो? अगला सवाल उभरा, अजीब व गरीब सा। फजर ने चौंक कर नज़रें उठाईं। उसकी नज़रें एक पल को बुरहान गर्देसी से टकराईं और अगले ही पल उसने अरसल को देखा। वो खामोश बैठा था। उसे खामोश बैठना था। उसे ये हुक्म था, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। उसे अपनी आवाज़ दूर खाई से आती सुनाई दी। गैर मर्द से मोहब्बत की इजाज़त किसने दी? फजर का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने तड़प कर अरसल को देखा और अरसल ने अपने बाप को। कोई पूछता बुरहान गर्देजी से, उन्हें ऐसे सवाल की इजाज़त किसने दी थी? बाबा प्लीज़, वो एहतजाजन बोला, हमारे ख़ानदान में 7 पुश्तों से औरतें शरई पर्दा करती आ रही हैं। मैं तुम्हें अपने ख़ानदान की बहू क्यों बनाऊं? बुरहान गर्देजी के चेहरे के नकुश भिजे हुए थे, भवें सुकड़ी हुई थी और आंखों में गहरा इस्तेज़ाह था।
فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ جانے کتنے جواب یاد کر کے آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا۔ یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نین نقش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے۔ قیمتی گھڑی کلائی میں بندھی تھی۔ 3 پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فجر کو میں نے چنا ہے بابا۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والی میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے لڑکے نے کسی بات پر کہا لگایا، جبکہ دوسرا وہ فورنر دھیمی سے مسکرایا تھا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہری سانس فضا میں خارج کی۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہری بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا ہے، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں۔ مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرضی کی۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولی۔ فجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو دینے کو تھی۔ گلے میں کانٹے اگ آئے تھے۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شستہ لہجے میں بولی اور اب کافی کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی کہ کمکموں میں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں؟ وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، پر انہیں کون سمجھاتا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھیں، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھیں، یا شاید یہ ان کا پہلا موقع تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹی کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے۔ دکانوں کا کرایہ آتا ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فجر معراج کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی، وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی، وہ ان کے باہر کھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی، لیکن کمبخت وہ پھنس چکی تھی کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔ کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اسٹوڈنٹ ہوں اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹر میں ہی جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برہان گردیزی نے بھوے اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فجر معراج کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سفید کپ میں رکھی گرم کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ایک لوتی ہوں، ایک بڑی بہن تھی مینار معراج، 23 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھری۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ فجر معراج، مینار معراج، معراج الدین کی بیٹیاں؟ کچھ تھا جو ماضی کے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اب سمجھے تھے سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، اسی لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ مینار معراج کے نام پر چوکی تو مسز برہان بھی تھی، انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ماضی کسی روز یوں سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور بار بار کھل رہا تھا، ونڈ چائم بار بار بج رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ فجر سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کی اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ مینار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تو مر گئی تھی۔ وہ لوگ مینار کو کیسے جانتے تھے؟ کیا کوئی راز ایسا تھا جس سے وہ نا واقف تھی؟ ہزاروں سوال دماغ میں کھلبلا اٹھے۔ میری مری ہوئی بہن کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ کیا والدین کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو اپنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ کیا وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے تھے؟ ہزاروں خدشے سانپ کی طرح فن پھیلائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ اسے ٹسنے کو تیار تھے اور فجر معراج کسی صورت یہ زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے الٹے سوال پر برہان گردیزی نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا۔ اب ان کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی تھی جسے انہوں نے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ارسل میرے ساتھ آؤ۔ وہ ارسل کو حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بے چینی سے فجر کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ بابا، برہان گردیزی دروازے کے جانب قدم بڑھا چکے تھے جب ارسل نے پکارا۔ رائٹ ناؤ ارسل، وہ اونچی آواز میں بولے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی آواز پر ساتھ والی میز پر بیٹھے لڑکے نے چونک کر دیکھا۔
ارسل اب فجر کو دلاسا دینے ان کے پیچھے لپکا۔ فجر اور مسز برہان اکیلی بیٹھی رہ گئیں۔ خاموشی چھا گئی۔ وقفہ لمبا ہوا۔ فجر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کافی کپ کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کے خاطر لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مسز برہان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی تہ تھی جسے وہ اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ مسز برہان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا اتنا مشکل ہے فجر معراج کو قبول کرنا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ مسز برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ برہان گردیسی کو تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے 7 پردوں میں چھپی لڑکی لانا چاہتے تھے اور اب انہیں انکار کا ایک اور جواز مل گیا تھا۔ مینار معراج۔ گاڑی کی فضا میں اس وقت حبس تھی۔ برہان گردیسی اپنا کوٹ اتار چکے تھے اور پیشانی پر انگوٹھا جمائے وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ارسل بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو کیا ہوا تھا، پر وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا، بالآخر اس نے پکارا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیا تم اتنے اندھے ہو گئے محبت میں، یہ تک نہ جان پائے اس لڑکی کے خاندان نے ہمیں برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ بولے تو بولتے چلے گئے۔ چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ باہر دھند اتر آئی تھی، جبکہ ارسل ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کی خوبصورت چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بامشکل بول پایا۔ وہ کسی صورت فجر کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا اکلوتا چچا نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ جانتے ہو وہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ جانتے ہو اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی گہرا راز تھا جو کھلنے والا تھا۔ ارسل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں خواہش کی تھی کہ فجر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر کبھی کبھی زندگی ہمیں منہ کے بل گرا دیتی ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ بس اپنے باپ کو دیکھے گیا۔ کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن اور اس کا خاندان، انہوں نے مل کر فرقان چچا کو اس حال میں پہنچایا ہے، اور ارسل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب کبھی ابھر نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ارسل کے ہونٹ پھنچ گئے۔ میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر کہ وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھوں کو جھپک کر نمی کو اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کو محبت کے مقابل لے آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے چچا کو موت میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے اس گلاس ڈور کو گھور رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی، جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بددعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اس لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو تو وہ مر جائیں گی۔ برہان گردیسی کاری وار کر رہے تھے، جانتے تھے بیٹے کو کیسے توڑنا ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ایک اور دلیل دی۔ چاہے خاندان ٹوٹ جائے، چاہے باپ ٹوٹ جائے، میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا ارسل۔ ان کے لہجے میں گہرا افسوس تھا، جبکہ ارسل کا ساتھ سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں اسے چاہتا ہوں بابا۔ اس نے جیسے منت کی، اس جیسی ہزاروں آئیں گی جائیں گی، خالص مردانہ لہجے میں کہا گیا۔ ارسل نے جب سے آنکھیں میچ لی۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان گردیسی کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت آنا۔ یہ آخری فیصلہ تھا۔ کیا آپ ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ارسل۔ میرے مرنے کا انتظار کرو، پھر اپنی محبت نبھا لینا۔ تابوت میں کیل ٹھوک دیا گیا تھا اور ارسل کے کندھے ڈھلک گئے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی، پھر وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آگے کیا کرنا تھا برہان گردیسی کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود سمجھدار تھا۔ ریسٹورانٹ کے دروازے کے جانب بڑھتے اس کے قدم من من کے ہو گئے۔ کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا اور دل تو حسرتوں اور خوابوں کے بوجھ میں مارا گیا تھا۔ کاش دنیا کے سبھی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کا وہ دکھ سمجھ پائیں جب اسے ماں باپ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ وہ جوان لڑکے
وہ توانا مرد اس وقت بھربھری ریت کے مانند ٹھہر جاتے ہیں، ان کے دل مر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پورے دل سے مسکرا نہیں پاتے۔ وہ نہیں رہتے جو ہوتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کاش ماں باپ یہ سمجھ پائیں، کاش۔ راسٹر کھول کر ارسل اندر داخل ہوا اور ششتہ قدموں سے فجر کے جانب بڑھا۔ وہ اس کے جانب جا تو رہا تھا، پر حقیقت میں اس کے جانب اٹھنے والا ہر قدم اس سے فجر کو دور لے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کی آنکھوں کے جگنوں جل اٹھے، یوں جیسے تپتے صحرا میں چھاؤں مل جائے، پر فجر اس کے ڈھلکے کندھے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا، وہ آ رہا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس کے سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے۔ ولیم، تم بہت سارے ملک گھوم چکے ہو، بہت خوبصورتی دیکھی ہے تم نے، کہیں نظریں ٹھہری ہیں؟ سب سے زیادہ خوبصورت کیا دیکھا ہے تم نے؟ وہ پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے سیاہ کیپ اوڑھے فارنر سے پوچھ رہا تھا، جس کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ بیوٹی ان پرپل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ارسل فجر تک پہنچ چکا تھا۔ فارنر لڑکے نے نگاہیں پھیر لیں۔ بابا آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مسز برہان کو ہولے سے کہا۔ ارسل کی آنکھوں کی بجھی جوت دیکھ کر وہ جان چکی تھی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنے جان سے بیٹے کے لیے برا لگا، پر انہیں اپنے شوہر کے احکامات پر چلنا تھا، اس لیے وہ فجر کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خدا تمہیں بہترین سے نوازے، تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہ اسے دعا دیتی پلٹ گئی، جبکہ فجر نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسی دعا کبھی اس کی ماں نے اسے نہیں دی تھی، اسے تو ہمیشہ بد دعائیں ملی تھی۔ ارسل اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھی۔ ارسل، کیا کہا ہے انکل نے؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولی۔ وہ خاموش رہا، کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارسل، اس کی خاموشی بری لگی تو فجر نے پھر سے پکارا، اپنا سرد ہاتھ بڑھا کر اس کا گرم ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ارسل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ فجر کا دل ڈوب گیا، چہرے کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ ارسل، بے چینی اور صدمے سے اسے پکارا گیا۔ I'm sorry فجر۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ فجر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، انہونی کا احساس جو روح سلب کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روح سلب کر لی گئی، فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، کفن کے مانند۔ وہ کہتے ہیں انہیں ایک شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے، جبکہ تم فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو۔ کیا یہ جواز تھا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹک دے گا۔ اماں کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے آسمان سے زمین پر پٹک دیا تھا اور اتنی اونچائی سے گرنے کی تکلیف کے فجر سے پوچھتا۔ وہ بے چینی سے ارسل کو دیکھتی رہی، جو کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ کو اس سے ملوانے لے آئے گا، تو وہ لے آیا تھا۔ وہ اب کہہ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ چھوڑ دیتا، وہ پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں فجر، ماں باپ کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات سچ ہو رہی تھی۔ I'm sorry۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی پل فجر کسی برے خواب سے جاگی۔ نہیں ارسل، اس نے تڑپ کر ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے لڑکے ٹھٹک گئے۔ وہ فارنر الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی کل ہی لڑکا اس لڑکی کو رنگ دے رہا تھا، پرپوز کر رہا تھا، اور آج وہ ہاتھ چھڑائے جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑے نامحسوس سے انداز میں کیمرے کا رخ ارسل اور فجر کے جانب کر کے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا بٹن دبا دیا۔ ارسل پلیز، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ کسی متعی جان کی طرح پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ چھوٹ گیا تو سب ختم۔ ارسل نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا اگر دیکھے گا تو پگھل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ارسل، مجھے آپ کے بنا جینا نہیں آتا، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی، میں وہ بولتے بولتے سسکیوں سے رو دی۔ ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا وہ فارنر لڑکا بے چین ہوا، اس کے جبڑے بھج گئے، اپنی کرسی پر بلا وجہ ہی پہلو بدلنے لگا، جبکہ دوسرا لڑکا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بلکہ سب دیکھ رہے تھے۔ فجر، پاگل مت بنو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کی ویڈیو بنائے اور گردیزی خاندان پر کوئی بات آئے۔ آپ مجھے دیکھ لیں پلیز، ایک بار دیکھ لیں، میں آپ کی فجر ہوں، آپ نے کہا تھا آپ میرے ہیں،
آپ نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، مجھے چھوڑے مت ارسل۔ لڑکوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی فجر معراج کی انہا، اس کا غرور سب دور جا سوئے۔ اس سے بچھڑنے کا خیال روح فرسا تھا، وہ اسے چھوڑ رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، ناقابل بیان تھا۔ فجر چھوڑو مجھے، ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے سے ڈگمگانے پر مجبور کر دیتی، پر اگلے ہی پل جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے۔ ہو ہائے کی آواز گونج گئی۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی خاتون نے تبصرہ کیا۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کا ذرا خیال نہیں، کسی نازک حسینہ نے نخوت سے بال لہرائے۔ کوئی مجھے یوں ٹھکرائے میں تو اسے مڑ کر نہ دیکھوں، تبصرہ کیا گیا۔ ارسل مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ کیسی بقا تھی۔ ارسل برہان کا دل ساکت ہوا۔ یہ سب کرنے کا فجر معراج نے بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ اس کی کل کائنات ارسل تھا، وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ اسے لگتا تھا ابا مر جائیں گے تو وہ جی لے گی، اماں مر جائیں گی تو بھی وہ جی لے گی، پر ارسل بچھڑ گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور اس پر فجر معراج کو اپنی موت چاروں طرف سے نظر آ رہی تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ مجھے بھول جاؤ۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتا وہ پوری قوت سے اپنے پاؤں چھڑائے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا۔ کلاس ڈور کھلا اور بند ہوا۔ ونڈ چائم کی آواز پھر سے گونج گئی۔ ریستوران میں موت جیسی خاموشی تھی، لوگ دم سادے بیٹھے تھے۔ پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی، اکیلی، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ وہ گھٹوں میں سر دیے رو رہی تھی، اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ماں کی بددعائیں قبول ہو چکی تھی۔ ارسل برہان فجر معراج کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو چن لیا تھا۔ ایک بار پھر ایک محبت ماں باپ کے ہاتھوں دم توڑ گئی۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے۔ ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھا وہ فورنر لڑکا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا۔ اس کی سماعت سے کچھ جملے ٹکرانے لگے۔ کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا، وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اب اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می۔ نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے داہنی جانب کھڑا تھا۔ ایک ہیولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہو گئیں۔ وہ اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ ہیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ونڈ چائم کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔ خوشیوں کے دن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ غم کی شام لمبی ہو جاتی ہیں، پر فجر کی زندگی میں تو غم کی رات آئی تھی، ایسی لمبی رات جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ پرپل ڈریس میں جیکٹ پہنے فجر کے چہرے کا رنگ بالکل جیکٹ جیسا سفید ہو چکا تھا، جانے وہ کتنی دیر ریسٹورنٹ میں بیٹھی رہی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، کوئی اسے اٹھاتا، کوئی اسے بلاتا۔ پھر وہ کسی احساس کے تحت اٹھ کر باہر بھاگتے ہوئے آئی، باہر نکل آئی۔ اب وہ ارسل کو ڈھونڈ رہی تھی، آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا، اسے کہیں نہیں ہونا تھا۔ وہ جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پر فجر کے لیے یہ سب کسی برے خواب کے مانند تھا، جیسے وہ ابھی نیند سے جاگ اٹھے گی۔ وہ خود کو تھپڑ مار رہی تھی، وہ خود کو اس برے خواب سے جگانا چاہتی تھی، پر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی اور خوفناک تھی۔ ارسل پلیز آ جائیں۔ وہ وہیں کھڑی تھی، ریسٹورنٹ کے دروازے کے باہر اس کا نمبر ملاتی رہی، پر مطلوبہ نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ کھڑی رہی، ٹھنڈ سے ٹھٹر گئی، ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ گارڈ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، جیسے ابھی اس کی گاڑی آ کر رکے گی اور وہ کہے گا، دیکھو فجر، میں آ گیا، میں مذاق کر رہا تھا، آئی ایم سوری، اور وہ اسے فوراً معاف کر دے گی۔ وہ اس سے پہلی بار لپٹ جائے گی، اس کو اور اس کی خوشبوؤں کو قید کر لے گی۔ وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی، پر وہ نہیں تھا، وہ واپس آنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ رات کے 10 بجے اور پھر 11۔ وہ کھڑی کھڑی اکڑ گئی، آنکھوں میں آنسو جم رہے تھے، پر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ آ جائے گا، وہ رات کے اس پہر اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، پر وہ نہیں آیا۔ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ گارڈ بالآخر قریب آتے بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پر وہ بڑبڑا کر رہ گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔
آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے پھر سے ارسل کا نمبر ملایا جو ابھی بھی بند جا رہا تھا۔ وہ اسے میسیجز کر رہی تھی پر شاید اس کا واٹس ایپ بھی بند تھا۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ گیا تھا؟ مشکل تھا، بہت مشکل تھا یہ قبول کرنا، پر وہ بنا کچھ بولے ایک جانب چل پڑی۔ گھر میں اماں ابا کے پاس فون نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جماتی روشنی میں رہنا اسے راس نہیں آیا۔ وہ اب فٹ پاتھ کے کنارے چل رہی تھی۔ دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو الفاظ گڑمڑ ہونے لگے۔ چل باہر جاتے وقت دوپٹہ سر پر اڑا کر، عورت کی عزت اسی میں ہے۔ اماں کی آواز ابھری۔ اوڑھتی ہوں اماں، بس کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور ارسل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا دوپٹہ سر پر نہ اوڑھنے سے۔ ویسے بھی وہ لوگ بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ انہیں شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے۔ دل کٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہر ٹکڑا تڑپ رہا تھا۔ ایک بات تو بتائیں ارسل، اب وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کے پیرنٹس نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے چنیں گے یا انہیں؟ وہ مان جائیں گے، میں انہیں منا لوں گا۔ پر اس نے فجر کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور فجر کو آج احساس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو ہی چننا تھا۔ اسی لیے وہ اس کی ایسی باتیں ٹال دیتا تھا۔ ہارن کی تیز چنگھاڑتی آواز سنائی دی اور ایک گاڑی شوں کی آواز سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں جانب دیکھا تھا۔ گہری دھند میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ حواسوں میں لوٹ آئی تھی اور اب سمجھ نہیں آیا کہ کہاں کھڑی تھی۔ اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ خوف نہ درد۔ وہ بس کھڑی رہی۔ پھر فون نکال کر لوکیشن دیکھی تو گھر کے قریب ہی تھی۔ جانے وہ کب سے چل رہی تھی؟ رات کے اس پہر جہاں اکیلے نکلتے لڑکیوں کی روح کانپ جائے، وہیں فجر معراج اکیلی رہ گئی تھی۔ سامنے ہی مین سڑک تھی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں تک آئی اور پھر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ آٹو والا موٹی چادر میں لپٹے اب اس کے دیے گئے پتے کی جانب چل پڑا تھا۔ اماں موٹی چادر اوڑھے بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ وہ سردی سے ٹھٹر چکی تھیں، لیکن پریشانی تھی کیونکہ فجر ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ اتنا لیٹ تو وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ چاروں اور کوہرا تھا اور سوکھی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے، وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولی، اور تبھی دروازہ کھٹکا۔ اماں تیزی سے دروازے کی اور بڑھی اور پٹ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی، لٹھے جیسا سفید چہرہ لیے۔ وہ کسی روبوٹ کے مانند کھڑی تھی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر سے باہر رہنے کا؟ اماں نے بازو سے پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ آج اس کی چال میں، آج اس کے وجود میں وہ غرور، وہ مان نہیں تھا جو تب ہوتا تھا جب وہ ارسل سے مل کر آتی تھی۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا، خالی خالی سی نظر۔ اس کی ساری بددعائیں قبول ہو چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اماں کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے تک آئیں۔ کیا ہوا؟ یہ مردے جیسی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ اماں نے لہجے اور آواز کو سخت ہی رکھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بیگ میز پر پھینک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بول فجر، کیا ہوا ہے؟ کمرے کی دھیمی روشنی میں بیٹھی فجر اماں کو فجر نہیں لگی۔ تیری بددعائیں قبول ہو گئی اماں، ارسل نے مجھے چھوڑ دیا۔ اماں کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے کے تاثرات نرم ہوئے جبکہ دل پر منو بوجھ آ کر پڑا۔ اگلے ہی پل اماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ۔ چل اچھا ہوا، سو جا اب، کل بلقیس کو بلاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصب نہیں تھا، وہ ذرا سی بھی افسردہ نہیں تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا دل اجڑ گیا تھا، پر اماں کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ فجر یوں ہی بیٹھی رہی۔ بلقیس اماں کی دور دراز کی رشتہ دار تھی، جانے کس گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا کیا کرتا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی پوچھا تھا اور نہ دلچسپی تھی، نہ اماں نے بتایا تھا۔ اماں اس کے جواب کی توقع کر رہی تھیں، پر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی، اور اس خاموشی سے اماں کو ڈر محسوس ہوا۔ فجر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ تو حشر نشر کر دیتی تھی، اماں کی ہر بات کا تڑک کر جواب دیتی تھی۔ آج اسے کیا ہوا تھا؟ اماں نے اچنبے سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اب کیا بیٹھے بیٹھے پتھر ہونا ہے؟ سو جا چپ کر کے، تیرے نصیب ہی ایسے ہیں۔ اماں کے لفظوں نے زخمی سینے کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل میں جوڑ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا۔ کیا ان میں ارسل نہیں تھا؟ کیا وہ اس کا نصیب نہیں تھا؟ کیا وہ بلقیس کے لڑکے کے لیے بنی تھی؟ دل کر لایا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تیرے ہاتھ خالی ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ تلاش نہ کر، سو جا۔ اماں نے ایک اور وار کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں پر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کسی نے کسی کو یوں بھی چھوڑا ہوگا؟
کیا کسی نے کسی کو یوں بھی جھٹکا ہوگا؟ کیا اس کی ساری وفاؤں کا صلہ یہ تھا؟ ارسل، وہ تڑپ کر اٹھی۔ پلیز واپس آ جائیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے بستر پر گر گئی، گھٹنے سینے سے لگائے وہ کسی گھٹری کی طرح گول مول سی پڑی سسک رہی تھی۔ وہ شخص اس کی روح نکال کر لے گیا تھا اور تکلیف چاہنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل اس وقت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ دنیا میں روزانہ نہ جانے کتنے دل ٹوٹتے ہیں، کتنے بریک اپس ہوتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنے پیارے بچھڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ سب کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن فجر کو لگتا تھا ساری تکلیف ملا کر اسے ہی دے دی گئی تھی۔ درد حد سے سوا تھا اور ہمدرد کوئی نہ تھا۔ اماں بھرے دل کے ساتھ اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئیں۔ تو جیت گئی فجر کی اماں، دیکھ فجر ہار گئی۔ ابا کی آواز گونجی، مجھے اس کی خاموشی ڈرا رہی ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائیں، جبکہ ابا نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ جسم کو ذرا سا ہلانے پر انہیں کھانسی کا دورہ پڑتا تھا۔ اب جیتنے کی باری میری ہے۔ ابا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سی شفافیت تھی۔ آج مینار بھی نہیں آئی تھی، آج اس کی بھی ہار ہوئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ آنے والے کل سے وہ ناواقف تھی۔ اگلے دن صبح ہی موسم ابر آلودہ تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ اماں دروازہ بجا بجا کر چلی گئی، لیکن وہ نہ اٹھی۔ 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا، ٹھنڈی ہواؤں میں گھسی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہو اور یہاں برسنے کو تیار ہو۔ فجر اٹھ جا، یونیورسٹی نہیں جانا، اماں آوازیں دے رہی تھیں۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فجر 9 بج گئے ہیں، اماں کی خوف زدہ آواز ابھری اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، بجھی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید گدھر کا موٹا سا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید اسکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھوں پر تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر؟ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن میں پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہے صبح صبح؟ اماں نے اچنبے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کے جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی ہی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا، بلقیس نے آنا ہے آج۔ گھر کا دروازہ پار کرتے اماں کی آواز سنی اور وہ دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سوٹ اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا، اپنی محبت کو ایک آخری موقع دینا تھا۔ وہ ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا، اور اب وہ اکیلی تھی۔ یوں لگتا جیسے پوری دنیا میں وہ غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔ اس نے ساری رات سوچتے گزاری تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گی، وہ شرعی پردہ کر لے گی، وہ فیشن ڈیزائنرنگ چھوڑ دے گی، اور اگر وہ نہ مانا پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ وہ جی نہیں سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل نہیں۔ اسی لیے وہ سفید سوٹ پہن کر آئی تھی۔ کیا پتا کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ شفاق تھی، خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کے آفس کی لوکیشن نکالی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائلز کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑی گردیزی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا، پھر نمبر بند جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کو پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا۔ میں فجر ہوں، فجر معراج۔ آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجیے پلیز۔ اب کریڈل اٹھائے مطلوبہ ایکسٹینشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر ٹمٹماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے اب تھوک نکل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب ہی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جی سر۔ اوکے سر۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ وہ جس نے ساتھ جینے کے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ اس سے انکاری تھا؟ وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ فون پر اس کا نمبر ملا رہی تھی جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، پر اسے بھی حکم ملا تھا، اسے اپنی جاب پیاری تھی۔ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔
सूखे होठ और सूखी आंखें लिए वो 2 दिन पहले वाली फजर मिराज नहीं लग रही थी, ब्यूटी इन रेड वाली फजर मिराज। क्या हो रहा है यहाँ? एक सख्त सी आवाज़ उसे अकब से सुनाई दी। बुरहान गर्देजी अभी अभी ऑफिस में दाखिल हुए और फजर को देख चुके थे। फजर ने झटके से पलटकर उन्हें देखा। अंकल, मेरी बात सुने। वो बेताब सी उनके जानिब बढ़ी। वहीं रुक जाओ लड़की। हाथ उठाकर उसे रोका गया। उनके दाएं बाएं उनके 2 मुलाजिम खड़े थे। इसे अंदर किसने आने दिया? वो अब गार्ड्स पर बरस रहे थे। लहजे में नफरत ही नफरत थी। अंकल, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उसने सुर्ख मुतवर्रम आंखों से मिन्नत की। निकालो इसे यहाँ से बाहर और मुझे दोबारा नजर न आए। वो नखवत से कहते आगे बढ़ गए, जबकि गार्ड्स के भारी बूटों की आवाज़ उभरी। वो फजर की जानिब बढ़े। अब वो उसका रास्ता रोके खड़े थे, उसे बाहर जाने का कह रहे थे। अंकल प्लीज़, मेरी बहन की गलती की सज़ा मुझे मत दें। वो उनके जानिब लपकी। इंसान मरने से पहले अपने हाथ पाँव मारता है। वो पूरी कोशिश करता है किसी तरह बच जाए। वो अपना पूरा जोर लगाता है और फजर यही करने आई थी। उसे मौत इतनी जल्दी कबूल नहीं थी। वो उन तक पहुंचने के लिए मचल रही थी, लेकिन गार्ड्स ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और फजर साकित हुई। गार्ड्स अब उसे बाहर ले जा रहे थे। ऐसी जिल्लत, ऐसी सबकी, काश वो मर जाती। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी और तभी उसकी नजरें उठी। बलाई मंजिल पर गोल रेलिंग के पार एक्सक्रेटर के करीब अरसल खड़ा था, जो उसका सब कुछ था। वो खामोशी से तमाशा देख रहा था। वो जो फजर के किसी और को देखने पर हंगामा खड़ा कर देता था, आज वो फजर को गार्ड्स के हाथों जलील होते देखकर खामोश खड़ा था। वो फजर मिराज की दुनिया था, वो सब कुछ था। वो उसका बिछड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और फिर एक लम्हा होता है, वो लम्हा जिसमें हमारी मोहब्बत हमारी ही नजरों में गिर जाती है, और फजर के लिए ये लम्हा वही था। वो आंखों पर चश्मा जमाते वापस पलट गया। वो आखिरी नजर थी, वो आखिरी मौका था जो वो शख्स गंवा चुका था, और फजर का सर झुक गया था। उसकी मोहब्बत उसकी अपनी नजरों में गिर गई थी। गार्ड ने ग्लास डोर खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। और फिर हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा वो भी आता है जब वो अपने ही दिल पर कदम रखकर आगे बढ़ जाता है। अरसल बुरहान की जिंदगी में ये लम्हा एक दिन पहले आ चुका था, और फजर मिराज की जिंदगी का ये लम्हा अब था। वो लम्हा जो आज़ाद था, वो लम्हा जो आगाज था। एक कदम रखना था दिल पर और सब आसान हो जाता। बस वो एक कदम उठाना था। वो पत्थर का बुत बने खड़ी थी, दिल जैसे सीने में बंद हो चुका था। आंखें जब्त से मचली। मोहब्बत दिल से उतरी तो उसने दिल पर कदम रख ही दिया। गर्देसी टेक्सटाइल्स की इमारत शान और शौकत से खड़ी थी। हवा के थपेड़े उससे टकराकर वापस पलट रहे थे। अब वो गर्देसी टेक्सटाइल्स के मुखालिफ कदम बढ़ा चुकी थी। पहला कदम अरसल बुरहान से दूरी का पहला कदम। उसे लग रहा था उसने अरसल को गंवाया था, पर हकीकत ये थी वो शख्स फजर मिराज को गंवा चुका था। वो उसे खो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। बारिश एकदम ही शुरू हुई और पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। वो कंधों पर बैग जमाए तेज तेज चलता बस स्टॉप के जानिब बढ़ रहा था। गीली शाहराह पर इस वक्त गाड़ियां तेजी से मुखालिफ सिमत में आ जा रही थीं। बस स्टॉप खाली था। शहर का ये सबसे डेवलप्ड एरिया था। शहर से थोड़ा बाहर जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थीं, और ये एरिया टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से मंसूब था। वो जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा, उसने अपना बैग उतार कर बेंच पर रखा, जिसके ऊपर लोहे का शेल्टर बना था, और नीचे मुसाफिर धूप, सर्दी और बारिश के मौसम में खड़े होकर बस का इंतजार करते थे। शेल्टर के दोनों जानिब ही दीवारें शीशे की बनी थीं, ताकि बारिश से बचा जा सके। मजीद समझा जाए तो ये एक छोटी सी झोपड़ी टाइप बना था, जिसके आगे पीछे की दीवारें खाली थीं, जबकि दाएं बाएं शीशे की दीवारें थीं। दिन के इस वक्त बस स्टॉप पर रश नहीं था। लोग अपने अपने दफ्तर वक्त पर पहुंच चुके थे। ये सबसे बेहतरीन मौका था। उसने अपने बैग से स्टैंड निकाला और ज़मीन पर जमाया। 3 टांगों वाला ये लोहे का नाजुक सा दिखने वाला स्टैंड काफ़ी मजबूत था। उसके बाद उसने कैमरा निकाला और स्टैंड पर जमा दिया और उसे थोड़े से फासले पर रखा। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। उसका चेहरा सपाट था, जबकि हाथ तेजी से काम कर रहे थे। अब अपने बैग से एक छोटी सी सियाह रंग की स्पीकर नुमा गोल मशीन निकाली। ये इतनी छोटी थी कि इसे हथेली में बंद किया जा सकता था। इस मशीन के साथ उसने हेडफोन्स की तार अटैच की और सियाह कैप के ऊपर इस हेडफोन को कानों पर जमा लिया। वो इस वक्त भी सियाह कैप ओढ़े हुए था, जिससे उसका आधा चेहरा छिपा ही रहता था। बस स्टॉप के पिछले जानिब आधा किलोमीटर के फासले पर एक बड़ी सी इमारत थी, गर्देजी टेक्सटाइल्स। वो अपना सेटअप कर रहा था जब एक लड़का भागते हुए बस स्टॉप तक पहुंचा। वो कुछ देर उसे काम करते देखता रहा
اور پھر جیسے ہی بس آ کر رکی آٹومیٹک دروازہ کھلا، وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتری جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر گردیزی ٹیکسٹائل تک جانے والی چھوٹی سی سڑک کے جانب چل پڑیں۔ شاید ان کی آفس ٹائمنگز یہی تھیں۔ ہیڈ فونز کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس سے چپک گئی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ وہ اب مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا اور گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ بیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے، سیاہ بیک پیٹ پر بھوری اوور سائز گول گلے والی شرٹ پہنے۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی تھا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو سمجھ ہی نہ پائے آخر وہ کر کیا رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈ ریکارڈسٹ تھا۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارش کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، پونڈ کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی اور طوفان گرزی کی۔ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیمز کے لیے مختلف مشینیں اور ڈیوائس تھی۔ وہ یہ آوازیں ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بناتا تھا اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم، ہیلپ می، تیز جھنجھناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا تھا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شو کی آواز سے گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سٹینڈ پر لگے کیمرے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑا جھکا اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرے کا رخ بائیں جانب موڑا جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی۔ اب وہ کیمرہ گھما رہا تھا۔ سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔ بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے۔ وہ اب زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھمایا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کے جانب آ رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شال لپیٹے ٹپ ٹپ کرتی بارش میں وہ غائب دماغی سے چل رہی تھی اور کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہ جو کیمرے کے لینس پر جھکا ہوا تھا وہیں رک گیا۔ گردن کو تھوڑا دائیں جانب گرایا۔ کیمرے لینس کی بجائے اپنی کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ بیوٹی ان وائٹ۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا۔ بھیجے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑے۔ وہ انسانوں کی تصویریں نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کیمرے میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور کیمرہ بند کر دیا۔ اسٹینڈ سے اتار کر بینچ پر رکھا اور اسٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان میں پہلا بریک اپ دیکھا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ہونٹ نیلے پڑ گئے جبکہ ناک سرخ۔ ولیم نے ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس وال سے اتار لی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے جا سکتا تھا پر وہ گیا نہیں۔ وہ ملکوں گھومتا تھا پر وہ لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہیں آیا بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کی بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم، اس کی دائیں کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ پھر سے آ گئی تھی، وہی ہیولا۔ وہ ساکت ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ سلک کے سفید لہراتے سلیولیس گاؤن میں بلانڈ اڑتے بالوں کے ساتھ ننگے پاؤں وہ پھر آ گئی تھی۔ ولیم، ہیلپ ہر۔ ایک اور سرگوشی ابھری۔ وہ ہمیشہ ہیلپ می کہتی تھی، آج اس نے پہلی بار ہیلپ پر کہا تھا۔ وہ کسی اور کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ولیم نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ بائیں جانب تھی۔ بیوٹی ان وائٹ عجیب سی نظروں سے دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی رہی۔ گاڑی قریب آ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بس اسٹاپ سے نیچے اتری۔ اب اس کا رخ سڑک کی جانب تھا۔ وہ چاہتی تھی گاڑی اسے کچل دے۔ گاڑی مزید قریب آئی۔ ہارن بجنے لگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی گاڑی کے اور قریب آنے کا۔ مسافروں سے بھری بڑی تیز رفتار بس جو اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگلے پل وہ کیا کرنے والی تھی۔
اس کے حواس ہمیشہ بہت تیز تھے۔ وہ جانتا تھا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بریک اپ کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا، پر بت بنا کھڑا رہا۔ وہ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا بیوٹی ان وائٹ اس کے سامنے دم توڑ دے۔ ولیم، ہیلپ ہر! آواز اتنی اونچی تھی کہ ولیم کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل وہ اچھل کر فجر تک پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اسے واپس کھینچ لیا۔ گاڑی ہارن بجاتی شو کی آواز سے گزر گئی۔ وہ کسی خواب سے جاگی۔ تم پاگل ہو! وہ غصے سے چلایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھی۔ اور ایسی ہی حالت فجر کی تھی۔ وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے مردہ ٹکڑوں میں بٹے وجود کو خون میں لتھڑے سڑک پر پڑا تصور کیا، اور اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، شعلے بار آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے۔ وہ جبڑے بھیجے ہوئے تھا۔ وہ اس کی کتھئی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا، اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فجر کو خود سے دور کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ اب اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کی انگلش ششتہ تھی۔ فجر اسے بخوبی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ انگریزوں سے بات کرنا اس کا روزانہ کام تھا۔ پاگل، بے وقوف! وہ اب اسے سنا رہا تھا، جھنجھلایا ہوا۔ یو لیلی لیوٹ! وہ جھٹکے سے مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے نئے القاب سے نوازا۔ بس نہیں چل رہا تھا، ایک دو بار تھپڑ جڑ دیتا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھتی گئی۔ اس نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزدل شخص۔ اس کی انگلش اچھی تھی، پر ووکیبلری ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فٹافٹ گوگل سے مطلب دیکھتی اور پھر فون ولیم کے سر میں دے مارتی، پر فی الوقت فجر کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ کچھ بولنا چاہتی تھی، پر کچھ نہ بولی۔ خاموشی سے قدم بڑھا کر بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اپنا سامان اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکاتا دائیں جانب چل پڑا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، نظریں پھر سے خالی ہو گئیں۔ دل ایک بار پھر کلرایا۔ ہاں، مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بارش بند ہو گئی، آنکھیں پھر سے جلنے لگیں۔ اماں کی صبح والی بات یاد آئی۔ بلقیس کے لڑکے سے اماں اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ہار گئی تھی، وہ اماں سے ہار گئی تھی، پر یہ ہار قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھٹھرتی سردی سے اس کا وجود کپکپانا شروع ہوا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھے کانپنے لگی۔ کیوں بچایا تھا اس نے؟ مر جاتی تو اچھا تھا۔ دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ آئی تھی۔ وہ ارسل کو اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، پر دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی یہ جلن کم کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا۔ دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ بچاتا؟ بیوٹی ان وائٹ مر جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کیا تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ وہ ہیولا اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، پر ولیم نے نظر اٹھا کر ہیولے کو نہیں دیکھا تھا۔ آج بھی اس کی وجہ سے اس نے ایک انجان لڑکی کی جان بچائی۔ اگر اس نے پھر سے خودکشی کی کوشش کی؟ اس بار وہ رک گیا، پلٹ کر دیکھا تو فجر وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے ضبط کرتے چہرے پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر واپس بس اسٹاپ کے جانب قدم بڑھا دیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ تو گیا تھا، پر نہیں جانتا تھا کیا بولے، بات کہاں سے شروع کرے۔ اسے دلاسے دینے نہیں آتے تھے، وہ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتا تھا، پر اس پل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا، وہ خودکشی کا نہ سوچے۔ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، محبت بھی ہو جاتی ہے اور بچھڑ بھی جاتی ہے، پر زندگی رکتی نہیں۔ وہ خود کو ریلیکس کرتے بولا۔ لہجہ نارمل تھا۔ فجر خاموش بیٹھی رہی۔ زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کا نہیں ہوتا، اور کوئی بار بار آپ کو بچانے نہیں آتا۔ اپنی زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ فجر کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ ویسے تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انگلش تو آتی ہے نا تمہیں؟ اس نے گردن کا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا۔ اس کی بات سنتے ہی فجر کی تیوری چڑھی۔ اس نے جھٹکے سے ولیم کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ چبا چبا کر بولی، انگلش آتی ہے مجھے، پر تمہیں گیان جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ برٹش تھا۔ ولیم جتنا پرفیکٹ تو نہیں، لیکن وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ اب سڑک کنارے بنے چھوٹے سے گھڑے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جس میں بارش کا صاف پانی جمع تھا اور شیلٹر کی چھت سے ٹپکتا پانی قطرہ قطرہ اس میں گر رہا تھا۔ ہر قطرے پر گول گول لکیریں ابھرتی اور کنارے تک آتی مٹ جاتی، ٹپ کی آواز ابھرتی اور خاموشی چھا جاتی۔ ایک فورنر جس نے تمہاری جان بچائی ہو، اس سے ایسے بات کرتی ہو تم؟ وہ آبرو اچکائے پوچھنے لگا۔ تم جیسے لوگوں سے بات کرنا روز کا کام ہے میرا، میں اچھے سے جانتی ہوں فورنرز کو۔ وہ چاہتی تھی یہ بات جلد ختم ہو تاکہ وہ فورنر اس کی جان چھوڑے۔ اس کا ذہن فی الوقت کہیں اور الجھا تھا۔ اماں کی بد دعاؤں نے اس کی محبت چھین لی تھی۔
اب اسے اماں سے بدلہ لینا تھا، پر کیسے، یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا ایسا کیا کرتی ہو تم؟ سوال پہ سوال۔ وہ انگریز پاگل تھا، کم از کم فجر کو تو یہی لگا، اور انسانوں سے اکتایا ہوا ولیم ایک اجنبی سے یوں بات کر رہا تھا، اگر اس کے بہن بھائی دیکھ لیتے تو ضرور بے ہوش ہو جاتے۔ کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں، وہ ہولے سے بولی۔ او مائی گاڈ، ولیم کو تو جیسے کرنٹ لگا۔ تو وہ تم لوگ ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی معاملہ حل ہو گیا ہو، گہرا راز ہاتھ لگ گیا ہو۔ تم لوگ ہو جو ہمارے ساتھ اسکیم کرتے ہو؟ وہ گہرے صدمے سے بولا، یوں جیسے یقین کرنا مشکل ہو۔ فجر کے ہونٹ بھیج گئے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی، وہ اسے گھور رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ حلق کے بل چلائی، اور تم لوگ جو پوری دنیا کے ساتھ سالوں سے کرتے آ رہے ہو وہ کیا ہے؟ ولیم کو لگا کم از کم وہ اپنا بیگ اس کے سر پر دے مارے گی، یا اس کا سر زمین پہ بے ساختہ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا جسے وہ چھپا گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی خودکشی کو ذہن سے نکال دے۔ وہ اس کا ذہن بھٹکا رہا تھا، کچھ پل کی خاموشی چھا گئی، وہ نہیں جانتا تھا کیا جواب دے، پر اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگا۔ وہ جان گیا تھا وہ بیوٹی ان وائٹ بس دکھنے میں معصوم تھی، وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو تو وہ شاید خاص بھی نہیں ڈالتی ہوگی۔ باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن ہوگی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جب تم اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دو گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فجر کا دل پھر سے تڑپ اٹھا، شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اور اب وہ کسی پر بھروسہ کرے گی؟ کسی پر نہیں، کسی بھی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اور اب اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کی ضد لگا کر بیٹھ گئی تھیں، اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتی۔ ساری کوششوں کے باوجود ارسل جا چکا تھا، آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔ خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ گئی تھی، اب باقی کیا بچا تھا؟ اماں سے بدلہ، بس اب یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتی جیسے وہ ٹوٹی تھی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنی پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی، اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔ اماں، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ اورنگزیب کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھی۔ فجر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، اسے بدلہ لینے کی ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی آزادی سے جیو، جب تک کوئی اچھا لڑکا تمہیں مل نہیں جاتا پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس سے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا اپنی کتھئی آنکھوں سے۔ فجر کا چہرہ روشن تھا، بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے سے چپکی ہوئی تھیں، خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں روشن تھیں، اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ تل۔ بریتھ ٹیکنگ، ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ انگریز تعریف کے معاملے میں ذرا کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ دل بلا وجہ ہی گدگدایا، اور وہ دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔ کوئی بھی کر لے گا، وہ اسے بریتھ ٹیکنگ کہہ رہا تھا جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ کیا تم کرو گے؟ اس بار وہ جھٹکے سے مڑا۔ فجر اپنی چمکتی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ وہ حیرت سے ساکت ہوا، کم از کم اس نے اپنی پوری زندگی میں یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ کوئی لڑکی اسے یوں پرپوز کرے گی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ واضح الفاظ میں پوچھا گیا۔ وہ نہ کہنا چاہتا تھا، وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا، وہ اس پر دل کھول کر ہنسنا چاہتا تھا، پر کئی گرمٹ جملے اس کی سماعت سے ٹکرانے لگے۔ ہوا کے تھپیڑوں نے اسے بھی پیچھے دھکیلا۔ بس کچھ وقت کے لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی پلٹ کر نہ آنا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ولیم نے سانس لینے کی کوشش کی، دم سینے میں ہی گھٹ گیا۔ وہ تمہارا ملک تھا جہاں میری بیٹی نے تمہارے باپ سے شادی کر لی تھی، ایک عیسائی سے۔ تم یہاں کر کے دکھاؤ کسی مسلمان سے شادی۔ اتنی تضحیک تھی، نفرت ہی نفرت تھی۔ ہارن بجاتی ایک گاڑی گزری اور وہ حال میں لوٹ آیا۔ ابلیس کے پروانے دونوں کے سماعت میں بدلے کی پھونک مار چکے تھے۔ ولیم، تم نے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مختلف لوگ، مختلف آوازیں، پر نفرت ایک جیسی۔ وہ دونوں زخمی تھے، دونوں اپنے اپنے ماں باپ سے بدلہ لینا چاہتے تھے،
اور بدلے کی اس آگ میں کودنے سے ذرا دریغ نہیں کرنے والے تھے۔ دونوں نے اپنا مطلب دیکھا۔ ہاں، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں، دونوں اپنے دماغ میں چلتی جنگ لڑ رہے تھے۔ جاری ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری قسط نمبر 2 یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ایک دم سے کیسے سب کچھ ایک دم سے چینج ہو گیا، بالکل پلٹ گیا۔ دیکھیں، ارسل اور فجر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ارسل نے فجر کو چھوڑ کے اپنے پیرنٹس کو چنا۔ ارسل کے پاپا تو فجر کو پہلے سے پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور ان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر منار کی بہن ہے، منار وہ جس کو اس کے بھائی پسند کرتے تھے۔ ابھی اس میں ابھی تو اس میں کچھ ٹوسٹ رہتا ہے، منار کی اسٹوری بھی بہت زیادہ کنفیوز کرنے والی ہوگی اینڈ حیران کرنے والی ہوگی، بیکاز ابھی ہم کچھ پتہ نہیں لگا سکتے، بٹ مجھے تو اسٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ اینڈ بہت زیادہ انگیجنگ لگ رہی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور یہاں پہ فجر نے ولیم سے شادی کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ اوکے، سو ابھی کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ فجر اور ولیم دونوں یہ شادی صرف اپنے پیرنٹس سے بدلہ لینے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ ولیم کی بیک سٹوری ہوگی، ابھی فجر کی کرنٹ سٹوری چل رہی ہوگی، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ایک دم سب کچھ کنفیوزی سا ہو رہا ہے، کچھ ہم ایسے پتہ نہیں لگا سکتے۔ آپ ہمیں کامنٹس کے تھرو بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ ہماری نیریشن کو پسند کر رہے ہیں، آپ کو یہ ناول انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، سو پلیز جلدی سے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہماری انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیجیے، اور ہمارے چینل کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ تو چلیے فرینڈس، پھر ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔